बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पहले एक एफिडेविट आया और अब बाज़गश्त है उस मुबैना ऑडियो की। वो ऑडियो क्या है? वो साकिब निसार साहब की, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। उस मुबैना ऑडियो के अंदर ये सुना जा सकता है और इसके कंटेंट्स ये कहते हैं कि मियां साकिब निसार साहब एज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो बता रहे थे, अपनी माजूरी जाहिर कर रहे थे कि किस तरह किसी के कहने पर उन्होंने मुतअद्दिद डायरेक्शंस दी। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ केस नहीं बनता था लेकिन उन्हें सजा दी। मियां नवाज शरीफ को निकालना था, इमरान खान साहब को लाना था, उन्हें ये कहा गया और उन्होंने फिर ये तमाम अहकामात उसी सूरत जारी किए और ये सब कुछ उनकी ज़ेर निगरानी अंडर हिज वॉच, रादर ऑन हिज वॉच हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्या ये महज इत्तफाक है कि पहले एक एफिडेविट आता है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का और वो ये कहते हैं कि साकिब निसार साहब को मैंने अपने पहलू में बैठे हुए देखा और फिर उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने किसी से बात की और कहा, एक मोअज़्ज़ज़ जज का नाम लिया गया एफिडेविट के अंदर, कि उनको डायरेक्शन दी कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को बाहर ना आने दिया जाए। अब इस ऑडियो के अंदर साकिब निसार साहब पर अगेन ये इल्ज़ाम है कि वो डायरेक्शंस दे रहे हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने सज़ा दिलवाई या सज़ा दिलवाने के अंदर उनका हिस्सा है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ है, क्या हुकूमत पाकिस्तान जब डिफेंड करती है जुडिशरी को, और आज फवाद चौधरी साहब या पूरी हुकूमत डिफेंड कर रही है और कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने ये ऑडियो वीडियो सब कुछ खुद घड़ लेते हैं, ये तो क्या ये अच्छा नहीं है कि सब इशू की, सारे मामले की एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए? और अगर वो इन्वेस्टिगेशन, अगर वो तहकीक होनी है, इंक्वायरी होनी है, तो वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो? सवाल यही है। मुस्लिम लीग नून ये अगर कर रही है तो इसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को, बिकॉज ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कोई इधर उधर कर देगा। ये स्टे करेगी और ये शायद अगर ये ऑडियो के कंटेंट्स झूठे हैं और ये गलत है, फैब्रिकेट की गई है, तो ये बहुत से सियासी शख्सियात को हॉन्ट करेगी आने वाले वक्त के अंदर। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मलिका बुखारी साहबा MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर भी हैं, लिहाजा कुछ जिसका कानूनी एस्पेक्ट है उस पर भी बात करेंगे। जनाब इरशाद भट्टी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, आप इन्हें जानते हैं। भट्टी साहब का बेलाग तज्ज़िया आप सुनेंगे आज इस इशू के ऊपर। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब को होना तो यहाँ चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो वीडियो की खबर या ऑडियो की खबर है वो मियाँ साहब ने लास्ट टाइम भी हमें कैपिटल टॉक में दी थी कि बहुत जल्द कोई वीडियो आने वाली है। अब सुन हम ये भी रहे हैं कि एक वीडियो भी आने वाली है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा वो तो खैर वक्त बताएगा। मलिका बुखारी साहब, सबसे पहले आप एज गवर्नमेंट, आपको नहीं कहना चाहिए कि यार इतने पहले एक एफिडेविट आ गया, चलें ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, शो कॉज चले गए, सब कुछ हो गया, ये एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में है, क्या हुकूमत को भी ये रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए मोअज़्ज़ज़ अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को, कि जी इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें? थैंक यू मुनीब। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर ये वीडियो झूठी है, जो कि हमारे मुताबिक फैब्रिकेटेड है, इसके संगीन जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए सियासतदानों के लिए, ख़ुसूसन मरियम नवाज शरीफ और उनके वालिद और उनके चाचा के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। एक ख़ानदान था जिसने पाकिस्तान के ऊपर 3 दहाइयाँ हुक्मरानी की, उस ख़ानदान के ख़िलाफ़ पनामा लीक्स हुए, पार्लियामान में उनको मौका दिया गया कि अपना मौक़िफ़ पेश करें, जो ज़राए बताए वो जाली निकले। एक JIT बनी, वहाँ पर मौका दिया गया कि बताएं कि किन ज़राए से आपने वो 4 लंदन के अपार्टमेंट्स ख़रीदे थे। 4 लंदन के अपार्टमेंट्स की कहानी है। उसके बाद आला अदालत ने मुतअद्दिद बार इन्हें कहा कि बताइए कि आपके पास क्या वो ज़राए थे। इन्होंने एक कतरी ख़त पेश किया जो जाली था, एक ट्रस्ट डीड पेश की जो जाली थी, कैलिब्री फ़ॉन्ट से लिखी गई ट्रस्ट डीड पेश की जिस वक्त वो फ़ॉन्ट आई नहीं थी। तो उसके बाद जब फैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया, आला अदालत ने कह दिया आपके वालिद सादिक और अमीन नहीं हैं और आप बेनिफिशियल ओनर हैं, आपने एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई पाकिस्तान के 2 इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम जजेस के ख़िलाफ़। अब हाई कोर्ट के जजेस को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो पुराना तरीका वारदात है। उनका आर्गुमेंट ये है कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन हुआ है, एक साजिश का हिस्सा थे तमाम ये शख्सियात, फॉर्मर चीफ जस्टिस भी, और एक पूरे तरीक़ाकार, एक मैकेनिज्म के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, फिर अदालतों से, एहतसाब अदालत से मॉनिटरिंग जजेस लगा के उन्हें सज़ा दिलवाई गई। मरियम नवाज शरीफ के साथ भी ये किया गया। दिस इज़ द एंटायर नैरेटिव ऑफ PMLN। गवर्नमेंट को तो आपके पास एक और मौका है, आप इन्हें झूठा साबित करें।
دیکھیے منیب، بات یہ ہے کہ ان کی کس بات کا یقین کریں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف کا جو کیس ہے اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر لگایا جاتا ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر. 16 ایڈجرنمنٹس لی جاتی ہیں. ان کے وکیل کہتے ہیں کہ میں پیش نہیں ہو سکتا، وکیل تبدیل کیا جاتا ہے. ہر ہیئرنگ سے پہلے ایک نیا معمہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جس پہ یا تو پاکستان کے سابق ISI چیف کو اور آرمی کو نشانہ بنایا جائے، یا پاکستان کے عدالت کے محترم ججز کو نشانہ بنایا جائے، اور نظام عدل کے اوپر ایک سوال یا نشان اٹھایا جائے. میں ایک مکمل کر دوں. دیکھیں، پیش کیا جسٹس ارشد ملک، آپ وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں. جسٹس ارشد ملک کی ویڈیو کو کہاں پیش ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان کی عدالت میں. اگر ایفیڈیوٹ آیا، نوٹرائز ہوا لنڈن سے، کہاں پیش نہیں کیا؟ آپ جسٹس قیوم کو کال کرتے ہیں، آپ عدالت پہ حملہ کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. 5 جج کہہ چکے ہیں، 5 جج اعلیٰ عدالت کے کہہ چکے ہیں، اپنا جو تحریر نامہ اس میں کہہ چکے ہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو آئی، وہ جو بھی ویڈیو تھی، حکومت نے للکارا کہ اس کی فورینزنگ ہوگی. بعد میں حکومت پیچھے ہٹ گئی. چلیے عدالتوں کا کام ہے. ارشد ملک صاحب مرحوم دنیا میں نہیں رہے. ان کو عدالت نے معزز جو بھی عدالت کی طرف سے ان کے کانڈکٹ کے اوپر، سارے چیز کے اوپر ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. PMLN کا موقف یہ ہے کہ وہ فیصلہ ابھی بھی موجود ہے جو کہ الیج کیا جاتا ہے کہ ان سے دباؤ کے ذریعے لیا گیا، لیکن ان کا کنڈکٹ سامنے آ گیا. ابھی بھی آپ اس طرف نہیں آ رہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں اس پہ آپ کو بتاؤں، جو ارشد ملک کے کیس کی ویڈیو ہے، وہ اعلیٰ عدالت میں جب کیس گیا تو اعلیٰ عدالت نے تحریر نامے میں کہہ دیا کہ ویڈیو ایویڈنس کو پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے پیراہے ہیں جو بڑے سٹرکٹ ہیں. آپ ان پیراہوں کے مطابق ویڈیو پیش کریں. سب سے پہلے تو کنٹیمپٹ مریم نواز شریف پہ بنتی ہے کہ ججز کو بلیک میل کر کر ان کی ویڈیو بناتی ہیں. آپ کو پاکستان کے نظام عدل میں، پاکستان کس قانون نے اجازت دی تھی کہ جج کو اپروچ کریں، ان کی ویڈیو بنائیں، ان کو بلیک میل آڈیو کہاں جانی چاہیے پھر؟ آڈیو کہاں، کس اس کے اوپر کون فیصلہ کرے؟ کوئی فورم تو ہونا چاہیے. جی فورم ہے نا. جو دیکھیں اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو 2019 کی ججمنٹ ہے کہ جو میکر آف دا ویڈیو ہے اس نے ویڈیو ایویڈنس کو پریزنٹ کرنا ہے شواہد کے طور پر کورٹ کے اندر. کریں پیش، اور پھر اس کے پیراہے طے کریں کہ سچ ہے. یہ تو بہت آسان ہے کہ یہاں سے لفظ اٹھائے، وہاں سے لفظ اٹھائے، نظام عدل پہ سوالیہ نشان اٹھایا، اسی پہ اعتبار کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ایک وہ موازنہ ہے، ذرا ضرور سن لیجیے جی، پھر ہم بھٹی صاحب سے بھی اس کے اوپر تجزیہ لیں گے اور ذرا میاں صاحب کا موقف لے لیتے ہیں. آڈیو کال کیا تھی جو الیجڈلی چل رہی ہے ثاقب نثار صاحب کی، اور حکومت نے پھر بعد میں بتایا کہ کیسے انہوں نے اس پوری آڈیو کو مسلم لیگ نون نے فیبریکیٹ کیا ہے. تو ذرا سن لیجئے وہ کیا موقف ہے، ذرا کلیئر ہو جائے گا. Let me be little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں، ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے. یہ ویڈیو کے ایک حصے کا ایک موازنہ کیا اور یہ حکومت کا موقف ہے، اور فواد چودھری صاحب نے، سب نے شیئر کیا، شہزاد اکبر صاحب نے، یہ کیسے مسلم لیگ نہیں ہے سب کچھ کر رہی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب سر کبھی بات سنیں ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے، کبھی یہ اب آڈیو آ گئی ہے، اور سر وہ یہ بار بار آپ کو تانے دیتے ہیں کہ تسی لیاؤ رسیداں تے گل مکاؤ. سر اس سے آگے چلے نا. یہ آڈیو آ گئی، ویڈیو آ گئی، اب کچھ دن پہلے آپ فرما گئے تھے کہ مزید ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، تو ایسے تو نہیں انصاف ملے گا. میں منیب فاروق صاحب آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جتنا ٹائم آپ نے حکومت وقت کو دیا ہے اتنا کم از کم ضرور دیں گے. میں دو چیزیں گزارش کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دیا تھا تو ان کے خلاف تو ایکشن ہو گیا تھا، مگر کیس کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد آئی ارشد ملک صاحب کی ویڈیو. ارشد ملک صاحب کو تو سزا دے دی گئی، مگر سزا انہوں نے جو دی اس پر کوئی ایکشن نہ ہوا. اس کے بعد آگئے رانا شمیم صاحب. آپ تسلسل ایک دیکھ لیں، چیزیں وہی ہیں، باتیں وہی ہو رہی ہیں، مگر سزا وہیں کھڑی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ثاقب نثار صاحب جس کا آج آپ تذکرہ کر رہے ہیں. جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو گفتگو ثاقب نثار صاحب کر رہے ہیں یہی باتیں ہم کہتے رہے، اور یہی باتیں ارشد ملک صاحب سے لے کر شوکت صدیقی صاحب تک اور ثاقب نثار صاحب تک وہی باتیں ہو رہی ہیں. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوٹ کرتے ہیں بار بار کہ جسٹس قیوم ملک صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی. بھائی آئی تھی،
اس فیصلے کا کیا ہوا تھا جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا؟ اوور ٹرن ہو گیا تھا، اوور ٹرن ہو گیا. آج کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ آج کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ جدید ٹیکنالوجی سے گھبراتی ہے اپوزیشن، تو بھائی آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرانزک کروا کے پھر آئیے آڈیو مارکیٹ میں، اور آج آپ آئی آپ لائے ہیں میاں صاحب، یہ مارکیٹ میں آئی ہے یا آپ لے کر آئے ہیں اسے فورینزک کروا کے؟ اچھا ہمیں ایک سیکنڈ منیب، ہمیں لانے کی اس لیے ضرورت نہیں، ہم سزا بھگت رہے ہیں. اچھا مگر جو ہمارا مقدمہ ہے وہ ہے 22 کروڑ عوام کا. میاں صاحب آپ پھر برا بنا جائیں گے. سر کون سی سزا بھگت رہے ہیں؟ میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم بی بی بیل پہ ہیں، سر سزا کیڑی بھگت رہے ہو تسی؟ اچھا اگر تیانو کو اسی تو 1.5 سال کٹ کے آئے ہیں نا، تیانو 1.5 مہینہ رکھیے تو پتہ چل جائے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، مگر میرا کیس یہ ہے منیب، ایک سیکنڈ اب تھوڑی سی سنجیدگی سے میری بات سن لیں. ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک چلے گی نظریہ ضرورت اور کب تک چلے گا قومی مفاد؟ اچھا جی. اور اس کا تعین کون کیا کرے گا اور کون کرتا آ رہا ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ آپ شواہد کی بنا پر عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں یا مانتے ہیں یا تبصرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلے کے بعد رائٹ ہوتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کب تک آئین کے مطابق یا قانون یا حلف نامہ جس کو آپ نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اس سے ماورا اگر آپ اپروچ ہو کر اگر کسی کو فائدہ دیتے ہیں، کسی کا نقصان کرتے ہیں، تو کیا حلف کی خلاف ورزی یا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ سر آپ کی بات میں میری عرض سن لیں. سر ایشو یہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، میں نہیں کہہ سکتا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، نہیں تھا، وہ نہیں تھا. میں نے ایسی کوئی الزام نہیں لگا رہا. لیکن جہاں تک بات جناب رانا شمیم صاحب کی ہے، وہ بہت معزز ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے خود نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بتا چکے ہیں کہ ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تعلق تھا. ان کا میاں نواز شریف صاحب سے ایک پرسنل کانٹیکٹ تھا. میاں نواز شریف صاحب نے انہیں گلگت بلتستان کا چیف جج بنایا تھا. اب بات یہ ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں 3 سال کے بعد، تو سر اس کی ایفیکیسی کیا ہوگی؟ اور جو آپ آڈیو کی بات کر رہے ہیں، میں بصد احترام کہوں گا جو ملک قیوم صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی وہ آڈیو تھی، ایٹ لیسٹ اس میں بہت سی باتیں کلیئر تھی. یہاں پر تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو بھی فیبریکیٹ ہوئی ہے اور آپ کی طرف سے یہ انوینٹ کی گئی ہے. یہ پوری حکومت کا موقف ہے. یار منیف صاحب میرا وقت آپ نہ لیں پلیز. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قیوم ملک صاحب کا حوالے سے جو آڈیو آئی اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آ جاتی ہیں ایک آڈیو اور ویڈیو جو اس حوالے سے آئی ہیں، بیان حلفی جو آیا ہے، اور تیسرے ایک جسٹس کا جو بیان اپنی اپیل میں بھی وہ دیتے ہیں اور ہم بھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں. کیا اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آنا چاہیے؟ اور دوسرا میں یہ کہوں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اصل میں میرا کیس یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 74 سالوں سے پاکستان کا ووٹ چرایا جاتا ہے، قوم کو گمراہ کر کے، قوم کے ووٹ کو بائی پاس کر کے. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارا کیس یہ ہے کہ ایک شکل تھی مارشل لا کی، کو ہوتا تھا، حکومتیں ختم کی جاتی تھی. یہ دوسری شکل ہے جو جوید ہاشمی نے کہی کہ عدالتوں سے فیصلے لیے جائیں گے. ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں آج ثابت ہو رہی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس بیانیے پر اور قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، اس پر کوئی فیصلہ آتا ہے تو نواز شریف کی جیت نہیں ہے، یہ جیت 22 کروڑ عوام کی جیت ہوگی. میاں صاحب آپ نے آرگومنٹ میک کر دیا. سر مجھے کیونکہ میں ذرا آؤں بھٹی صاحب کے پاس بھی ایک بریک لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب کے پاس آ رہے ہیں. بھٹی صاحب کی کیا رائے ہے؟ حکومت تو کہتی ہے کہ کسی فورم پہ جا کر اس کی تحقیق. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تاریخ درست کرنے کی بات ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ارشاد بھٹی صاحب, آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی بات سنی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا دل نہیں پسیجدہ, مطلب آپ کو ہوتا نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کتنے درد سے کہا ہے کہ تاریخ درست کرنے کی بات ہے, وہ غلطیاں بھی تسلیم کرتے ہیں, اور وہ دیکھیں خود ایکنالج کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی اور ملک قیوم کی ویڈیو, وہ آڈیو جو تھی کہ وہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن کہتے ہیں اس کا تو کچھ ہو جائے یار. نہیں دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کے فورم سے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نام پر شوکت صدیقی صاحب کو بھی بلائیں, رانا شمیم صاحب کو بھی بلائیں, اور یہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے یہ بھی کریں, یہ بھی کیس اکٹھا کریں, اور جج ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی لے کے جائیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں, کوئی جوڈیشل انکوائری بنا دیں, کوئی ایک ٹاسک فورس بنا دیں, کوئی ہائی پاورڈ کمیشن, کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیں. بہت سارے سوالات ہیں, میں سوالات نہیں اٹھا, نون لیگ کی ہسٹری ہے, کوئی شک نہیں ہے سسلین مافیا گاڈ فادر کیوں کہا گیا تھا, اچھا کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بڑا منظم دھندہ ہے ہماری سیاست, اس میں چھوڑ دیں, اس میں پڑے بغیر کہ سپریم کورٹ حملے, نوٹوں کی بریف کیس سے جسٹس قیوم, جج شائستہ کنڈی اور جج ارشد ملک کے ساتھ کیا ہوا مرحوم کے ساتھ چھوڑ دیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک تو یہ جو ہے ان کی انکوائری, اور رانا شمیم صاحب کے اللہ انہیں خوش رکھے, 3 سال بعد ضمیر جاگا, ڈرونے خواب ان کو بھی ارشد ملک صاحب کی طرف آئے, اور پھر اچانک وہ سامنے آ گیا سارا کچھ. پتہ ہے ہوتا کیا ہے, جج ارشد ملک صاحب کی انہوں نے یہ کہاں لے جانا چاہیے تھا, یہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا, وہاں لے جانا چاہیے تھا. یہ ہے, یہ پڑے ہوئے ہیں, ان کا انہوں نے وہ ویڈیو پریس کانفرنس کی, اس کے بعد FIA سوال نامہ لے کے پہنچ گیا. شہباز شریف مکر گئے کہ جو کچھ پتہ ہے میری بھتیجی کو پتہ ہے, مجھے کچھ نہیں پتہ. مسلم لیگی مکر گئے کہ جی ہمیں بھی کچھ نہیں پتہ. مریم نواز صاحبہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں پتہ. جو کچھ بھی ویڈیو بنائی ناصر بٹ نے, ویڈیو چلائی ناصر بٹ نے, ویڈیو دکھائی ناصر بٹ نے, ویڈیو ہے ناصر بٹ کے پاس, مجھے کچھ نہیں پتہ, میرے پاس تو لے کے آئے تھے 26 سوال شہباز شریف سے, 41 سوال مریم نواز صاحبہ سے, کورا کاغذ. اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کیا کہا کہ وہ کہانی بنانے والے ہی کہانی سے لا تعلق ہو گئے, ویڈیو تو وہ تو یتیموں کی طرح چھوڑ دیا گیا. یہ تو میڈیا کہانی ساری. یہ بندیال صاحب اور باقی ساروں نے اس وقت کمنٹ دیے کہ بھئی لاؤ اس کو حصہ بناؤ. مطلب آپ کو لگتا حکومت کا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے, یا ان کو کیونکہ یہ دفاع میں آ جاتے ہیں فوری طور پہ ثاقب نثار صاحب کے, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بھی حق حاصل ہے, میاں صاحب کو بھی حق حاصل ہے, مجھے بھی حق حاصل ہے, ملائکہ صاحبہ کو بھی, اور اس حکومت کو اور اس اپوزیشن کو, کہ وہ کس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ میری عدلیہ کا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا ریلیٹڈ عدلیہ سے, عوام کا اعتبار اٹھ نہ جائے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے کیسز یورپ میں چلا لیں, برطانیہ میں چلا لیں, امریکہ میں چلا لیں, کہیں چلا لیں, یہ جو ساری ویڈیوز ہیں کہیں ان میں لکھا ہوا کہ وہ ٹرالیاں جو ثبوتوں بھری آئی تھیں ہم نے روک کے ان کو آگ لگا دی ہے. کہیں کچھ جو سوال جب پیسہ آیا کہاں, پیسہ کمایا کہاں, پیسہ پہنچا کہاں, خریدے کیسے, لائے کیسے, منی ٹریل, وہ تو نہیں ہے نا. وہ چھوڑ دیں, دوبارہ چلا لیں کیس. میاں صاحب کو پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے نہیں آڈیو جعلی ہے, یہ مسلم لیگ نون نے بنائی ہے, یہ اسی طرح سٹیمپ پیپر بھی, ایفیڈیوٹ بھی ایسے ہی لے آتے ہیں, نوٹرائز بھی وہاں سے کرا لیتے ہیں کسی خاص بندے سے, اور یہ خود مینوفیکچر کرتے ہیں چیزیں. آپ کہتے ہیں کہ تاریخ ہے ان کی, یا چلے سب کچھ ہے, لیکن آپ یہ مانگتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ تو ہر سیاسی پارٹی کی ہے, کس نے کسی ادارے کو بخشا ہے جب اس کا اپنا مفاد ہوا ہے, کس نے بخشا ہے. ادارے دودھ کے دھلے نہیں ہیں, لیکن کس نے بخشا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بڑا عدلیہ پہ سوالات ہیں. کل جو تقریر میاں محمد نواز شریف صاحب کی, وہ بھی ایک عدلیہ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایز اے پاکستانی, یعنی یہ آپ سارے, میں میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ ہوں کہ بڑے غلط فیصلے دیے نواز شریف صاحب کو, غلط خائف ہے میاں نواز شریف سے, اسی لیے تو حکومت انٹرنیٹ پر بند کرا دی. ملکہ بخاری صاحبہ کی حکومت نے وہاں انٹرنیٹ بند کرا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اپنے نانکے پنڈ کے میاں جاوید لطیف صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو غلط سزائیں ملے گی. لیکن اس وقت انہی عدالتوں نے جن کو ان کو طبی ریلیف دیا, جنہوں نے ان کو مریم صاحبہ کو ضمانت دی, انہی عدالتوں نے دیا ہے نا سزا. ابھی وہ بری تو نہیں ہوئے نا. تو کیا یہ سارے اشتہاریوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار کی پلیٹ فارم استعمال کر سکیں؟ سارے مجرموں کو سہولت حاصل ہے صحت مند معاشرے کے لیے کہ وہ الطاف حسین کو بھی اجازت دے دیں, ان کو بھی کہیں کہ آپ کریں. تو ایک یہ, لیکن بات پھر وہی,
اس سارے معاملے کی چاروں معاملوں کو اکٹھا کریں, سپریم جوڈیشل کونسل میں کریں اور اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن بھائی جان ہونا ہمانا کچھ نہیں جی, یہ سیاست ہے. حمود الرحمان کمیشن سے ایبٹ آباد کمیشن تک, قرضہ سے کمیشن سے براڈ شیٹ انکوائری رپورٹ تک, سینٹ ہال سے کیمرے نکلنے سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے آڈیو ویڈیو تک, ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا کے تھک گیا, سہولت مرزا بول کے پھانسی چڑھ گیا, ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو, جسٹس قیوم آڈیو, جاجر چند ملک ویڈیوز, اصغر خان کیس, میران بینک سکینڈل, یونس حبیب آئی جی آئی حمید گل صاحب نے اتنا بڑا بیان دیا, کسی عدالت نے بلایا ہی نہیں کہ یہ کیا کیا. اور پھر اس کے بعد کیا پینڈورا لیکس, اور پھر اس کے بعد دبئی لیکس, پھر اس کے بعد سوئس لیکس, پھر اس کے بعد وکی لیکس, پھر اس کے بعد چلیں آپ کو کوئی امید نہیں ہے لیکن آپ لیکن ہونا چاہیے. میں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ ہوں کہ اس ساروں کو اکٹھا کریں اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اچھا ایک بات, میں ذرا ایک بریک لے لوں, ملکہ صاحبہ کے پاس اور میاں صاحب کے پاس آتے ہیں. شاہد بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ دیکھیں. ملکہ بخاری صاحبہ, انویسٹیگیشن کروا لیں. آپ انہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں بغیر یہ جانے کہ کیا پتہ اگر آپ فورینسک کروائیں تو وہ درست ثابت ہو جائے آڈیو. منیب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بات کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے دفاع کرنے آتے ہیں اعلیٰ عدالت کے عدلیہ کے محترم ججز کا. ہم کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ذاتی مفاد نہیں ہے, یہ آئین کی تشریح کرتے ہیں اعلیٰ عدالت کے محترم ججز, اور پاکستان کا عام آدمی اعلیٰ عدالت کے ججز, لوور کورٹ کی جوڈیشری اور ہائی کورٹ کے ججز کی طرف انصاف کے لیے جاتا ہے, انصاف کا طلبگار ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمائندوں کو یا ان کے سابق وزیر اعظم کو یا سابق وزیر اعظم کی دختر کو زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر نظام عدل پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے اور پاکستان کا عام آدمی کہے کہ یہاں سے تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے عام آدمی کو بہت فرق پڑتا ہے, اس لیے ان کا دفاع سب پر لازم ہے. اور آپ کے پروگرام سے استدعا کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس سے کہ نوٹس لیجئے ان سیاست دانوں کا جو پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک کالا داغ لگا رہے ہیں, جو فیبریکیٹڈ ویڈیوز بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ایک منظم تحریک چلا رہے ہیں. عدالتوں سے گریونسز تو سیاستدانوں کو رہے ہیں. تلافی جرم ہے. عمران خان صاحب نے افتخار چوہدری صاحب کے وقت میں کہا کہ عدلیہ کا جو کردار تھا بڑا شرمناک تھا, وہ کنٹیمپٹ تک معاملہ گیا, پھر غیر مشروط معافی ہوئی. تھوڑی سی تفریق کر دوں, نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, دیٹ از ڈیفرنٹ. ان کا ایک گریونس ہے نا, منظم دادی کا اعزاز قرار دیا تھا. منظم تحریک ہے, مجھے کیوں نکالا سے شروع ہوئی اور ختم نہیں ہو رہی. اور صحیح بات کی ارشاد بھٹی صاحب نے کہ کیا دوہرے رویے ہیں. لاہور ہائی کورٹ جب آپ کو بیل دیتا ہے تو اسی ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے. جب آپ کی سینٹنس سسپینڈ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, یہ جج اور کورٹ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے تو نظام عدل جو ہے. بھٹی صاحب نے ایک اور بڑی پتے کی بات کی ہے کہ تمام سیاستدان جب موقع لگتا ہے وہ ملکی اداروں کو رگڑتے ہیں, اور بصد احترام وہ جناب عمران خان نے بھی کیا ہے, وہ سب نے کیا ہے. میں اس بات سے ان کی اتفاق نہیں کرتی, اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی منظم تحریک نہیں چلائی, نہ اعلیٰ عدالت کے ججز کے خلاف اور نہ ہی پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں آئینی اور قانونی پیراہوں کی بات کی. شوکت عزیز صدیقی صاحب جو جج تھے, ان کے بارے میں بات ہوئی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے 5 ججز نے کہہ دیا کہ جو باتیں انہوں نے کی اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. تو کن پیراہوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ ارشد ملک کے کیس کی روداد آپ کو ارشاد بھٹی صاحب نے سنا دی کہ وہاں پر ایک ویڈیو کو لاوارث کر دیا گیا. آپ شہادت پیش تو کریں پاکستان کے ہائی کورٹ کے اندر, بتائیے کہ کس نے ویڈیو بنائی. they have been, انگریزی میں کہتے ہیں نا, they have been wronged. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, ایک میکنزم کے تحت ہمیں نکالا گیا ہے. آپ اس آڈیو کا کوئی فورینسک تو کروائیں. وہ کہتے ہیں فورینسک کروا کر مارکیٹ میں آئی بکول ہوگی. وہ عدالت کے اندر پیش کریں. ایک بات تو یہ تاکہ اعلیٰ عدالت کا جو تحریر نامہ ہے اس کے مطابق ویڈیو جو ہے اس کو دیکھا جا سکے ان پیراہوں کے اوپر. دوسری بات یہ کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا, وہ شواہد کہاں ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ بے قصور ہیں, کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن کے مطابق تھے؟ وہ شواہد کہاں ہیں جو بتاتے ہیں کہ 20 سال سے لنڈن کی پراپرٹیز کی ملکیت آپ کی نہیں تھی؟ وہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور بالکل درست ہے. وہ واقعی جواب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے دینا تھا, لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سزائیں اس طرح نہ ہوتی اگر یہ تمام مبینہ سازش نہ ہوتی. بصد احترام متعدد بار اتنے مواقع پاکستان کے کسی عام آدمی کو فراہم نہیں ہے. چھوٹا چور اگر کوئی شاپ جو ہے نا اس کے اندر سے کپڑے یا کھانا چوری کرے
تو ایک دفعہ موقع ملتا ہے, اس کے بعد پریویلیج تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ بھٹی صاحب نے بھی کہا نا, ٹرائل ہے وہ چلتا ہے. ایک بات سابق وزیر اعظم کو کتنے مواقع ملے, کہاں شہادت دی, قطری خط. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ رسیدیں نیچے میاں نواز شریف کے نااہلی ہے, میاں نواز شریف کی نااہلی, وہ تو آپ بھی جانتی ہیں کس چیز کے اوپر ہوئی. لیکن منی ٹریل کدھر ہے, کہاں بتایا؟ نااہلی منی ٹریل پر تو نہیں ہوئی نا, یہ تو آپ بھی جانتی ہیں. نہیں, اگر آپ پوری ججمنٹ پڑھیں تو بڑی, میں نے 597 صفحے, آپ کے لیے بھی وہ ٹریٹ تھا, ریڈ کرنا میرے لیے بھی تھا. لیکن چلیں, بہرحال اداروں کو, ویسے بھٹی صاحب کی بات, کیونکہ میں کہتا ہوں وہ ریکارڈ کے لیے ہے, اور بھٹی صاحب کی بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ سب نے رگڑا ہے, کسی نے معاف نہیں کیا. ہمارے ملک کے قومی اداروں کو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پاکستان کے قومی ادارے ہوں, دفاعی ادارے ہوں, ہر کسی نے ان پہ ہاتھ صاف کیا جب کوئی سیاسی سٹیک پہ کچھ تھا. ایک بات بھی ہے جاوید لطیف صاحب, بار بار آپ اس ایویڈنس کو, یعنی اس آڈیو کو پیش کر دیں عدالت کے اندر, پھر عدالت اس کے اوپر جو مرضی فیصلہ سنا دے. میں منیب صاحب آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا میں ارشاد بھٹی صاحب اور میری بہن ملکہ جو بات کر رہی تھی نا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنے کے بعد کم از کم کچھ وقت تک وہ راستہ رک گیا جس پر چل کر لوگ آیا کرتے تھے, مگر اس کا ایک نقصان ضرور ہوا ہے کہ اب حکومتوں کو گرانے کا طریقہ کار چینج کر لیا گیا ہے, راستہ بدل لیا گیا ہے, مگر ابھی تک وہ سوچ ختم نہیں ہو سکی, وہ اپروچ ابھی تک وہی ہے, جمہوری اور غیر جمہوری سوچ. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے, اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں نئی ویڈیوز کون سی آ رہی ہیں. سر آپ نے بتایا تھا پہلے, اور میاں صاحب نے کہا تھا نواز شریف صاحب اس سال میں آ رہے ہیں. اچھا وہ آ رہے ہیں, ارشاد بھٹی صاحب فکر نہ کرنا. اچھا پھر میں ارشاد بھٹی صاحب, آپ یہ فرما رہے تھے کہ ملزموں مجرموں کو کیا اس طرح کی سہولتیں ہیں جس طرح نواز شریف کو دی گئی, تو ارشاد بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ کسی اور ملزم کو یا مجرم کو نواز شریف کی طرح ہائی جیکر بنایا گیا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کسی اور کو پھانسی دی گئی تھی؟ کیا آج ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وقت کے پرائم منسٹر کو نااہل کیا گیا تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا جائے گا؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ موازنہ کرتے ہوئے کم از کم حقائق کو بھی ضرور سامنے رکھا کریں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں لے جائیں, آپ پارلیمنٹ کا کوئی کمیشن بنا دیں, مگر اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس لیے منیب فاروق صاحب ضروری ہے کہ یہ نواز شریف کا مقدمے کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اور پاکستان جو ہے دنیا میں بدنام ہو رہا ہے, دنیا میں تضحیک ہو رہی ہے اس کی آئے روز, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ان واقعات کی روشنی میں اگر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے, اگر آپ کو بالکل ٹھیک ہے, آپ بہت بڑا ٹھیک کا, آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے. مجھے بتا دیں کب ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں اور کون سی آ رہی ہیں, ان میں کیا دھماکہ کرنا ہے آپ نے؟ یہ میں نے آپ کو ڈیٹ دی تھی جو آڈیو اب آئی ہے. آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا آنے والی ہے, اور بھی آ رہی ہیں, کیونکہ طریقہ واردات پرانا ہے, اقتدار کے اصول کی جنگ ہے, اور انہوں نے ہر ادارے کو متنازع بنانا ہے. ججز کو بلیک میلنگ کرنے میں میرے بھائی کی پارٹی سے زیادہ بڑھ کر کوئی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. طریقہ واردات پرانا ہے, فیبریکیشن کا, ججز کو دھمکیاں دینے کا, اداروں کو تابع کرنے کا. یہ چیئرمین نیب کی ویڈیو نہیں ہے, یہ چیئرمین نیب کی ویڈیو نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. وہ کس کے بارے میں ہے جو آ رہی ہے ویڈیو اپنا میاں صاحب؟ کیا فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے ہے, کس کے حوالے سے ہے؟ دیکھیں جو اس کے بینیفیشلی ہیں سب کے متعلق ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. بڑی صاحب نظام عدل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور دبنگ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے کہ اور ویڈیوز پیش کریں گے اور نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائیں گے, اور آئین کے اوپر حلف بھی اٹھایا. آپ میری بہن آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ اس پر کمیشن بھی بننا چاہیے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ 74 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے غلط, آئیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, پچھلی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری سزائیں جو ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آئندہ نہ ہو سکے. چلیں ٹھیک ہے. بڑی صاحب لاسٹ ورڈ سر. میاں صاحب کہہ رہے ہیں اور ویڈیوز بھی آنے والی ہیں, خاطر جمع رکھیں, ویڈیوز آئیں گی, پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. ملکہ صاحب کہتی ہیں عدلیہ پر حملہ ہو رہا ہے.
بھائی مہربانی کریں کہ میری ایڈوانس بکنگ کر لیں, پہلے مجھے دکھائیں. چلیں جی, بہرحال میں میاں جاوید لطیف صاحب کا, ملکہ بخاری صاحبہ کا اور بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جو کچھ ہوا ہے, حکومت کہتی ہے پلیٹ فارم جو ہے وہاں پر پریزنٹ کرے. بھٹی صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ, اس کی اہمیت ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور معزز عدالت کو ہی کرنی چاہیے. پروگرام دیکھا آپ نے, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.